अजीज़ान मन आपको आपके भाई आदिल राजा का सलाम पहुंचे। मैं आपको खुश आमदीद कहता हूं अपने यूट्यूब चैनल सोल्जर स्पीक्स रीलोडेड के ऊपर। रात के पिछले पहर मैं हमेशा उस तरह की तहकीकात आपके लिए सामने लेके आता हूं, वो रिपोर्ट सामने लेके आता हूं जिनके ऊपर शायद पाकिस्तान में या पाकिस्तानी डायस्पोरा में इतनी खास उन मामलात पे तवज्जो नहीं दी जा रही होती, लेकिन पाकिस्तान के ऊपर आने वाले दिनों में उसके गहरे असरात मरतब होने होते हैं। इसी वजह से आज का जो मेरा ये वीलॉग है खसूसी तौर के ऊपर आप को जो मैं लेके आया हूँ, वो भी इंतहाई अहम सवाल के ऊपर है कि क्या रशिया और इंडिया मिलकर आसिम मुनीर को फिक्स करने जा रहे हैं, या कम अज कम पाकिस्तान का फौजी क़यादत जो है उसके ऊपर मजीद दबाव बढ़ने वाला है। अब आप देखिए कि हिंदुस्तान ने कितने तरीके से एक तरफ तो पहले अमरीका के साथ डिफेंस डील की है, और इसी माह दिसंबर के अंदर या जनवरी के अंदर कहा जा रहा है कि उनका एग्रीमेंट जो तजारती मुआहदा है, ट्रेड डील, वो भी होने जा रही है। और साथ ही रशिया को भी उन्होंने इनवाइट किया और उसके ऊपर अमेरिका ने कोई एतराज नहीं किया। ये कोई छोटी मोटी बात किसी तौर के ऊपर भी नहीं है, और ये जो बातचीत है ये काफी इसको सीरियस इसके कॉन्सिक्वेंसेस हैं जो कि पाकिस्तान के लिए देखने में सामने आ रहे हैं। वो कॉन्सिक्वेंसेस क्या है वो मैं आपको बताना चाहूंगा, लेकिन सबसे पहले जो प्लान जो हमें नजर आ रहा है, हालांकि मैं एक बात इससे पहले ये कहता चलूं कि जो भारतीय स्ट्रेटेजिक कम्युनिटी के लीडिंग एडवाइजर्स हैं, जिनमें अशोक मलिक साहब हैं, जिस तरह एशिया ग्रुप के, वो तो बड़े फैन हैं आसिम मुनीर के। वो तो कहते हैं जी आसिम मुनीर बड़ा जबरदस्त है, लेकिन हिंदुस्तान इनका फैन क्यों है, इसके ऊपर बात मैंने हैदर मेहदी साहब से डिटेल के अंदर की है, जो कल मेरे वीलॉग के अंदर सामने आ जाएगी। क्यों होगा आपका दुश्मन आपका फैन? तो बात तो ये है ना, सवाल तो ये है, लेकिन वो हमारा आज का मौजू नहीं है। आज के इस वीलॉग में मैं आपको बताऊंगा कि रशिया और इंडिया की जो पार्टनरशिप है वो पाकिस्तान के लिए स्ट्रैटेजिक तौर पर क्या मानी रखती है, और ये सब आसिम मुनीर की अगवान पॉलिसी, इसराइल के हवाले से कदम, और ट्रंप से कुर्बत के दावों को कैसे जो है वो उसको टकर रही है, आके उसको उसके साथ तसादम कर रही है, और ट्रंप के साथ जो लंच भी ये करके आए हैं, इनका पत्ता कट रहा है आसिम मुनीर का। और मैं ये भी आपको बताऊंगा कि पाकिस्तान की कमजोर इकोनॉमी इस वक्त जो है वो उसका फॉरेन पावर्स हमारे ऊपर लिवरेज किस तरह इस्तेमाल कर रही हैं, और आगे चल के उसको क्या करने जा रही हैं, और भारत भी इसके अंदर इन्वॉल्व है, जाहिर बात है। वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, क्योंकि आखिरी हिस्से में मैं बात करूंगा कि पाकिस्तान की आवाम के लिए इस सब में उम्मीद की क्या किरण है। जाहिर बात है उम्मीद के ऊपर दुनिया कायम है। सबसे पहले हम बात करते हैं कि प्यूटन का जो इंडिया का विजिट है उसमें देखिए कि रशिया और इंडिया की जो ताल्लुकात हैं वो कई दहाइयों से कायम है। डिफेंस के अंदर, एनर्जी के अंदर, स्पेस के अंदर, ये सब सेक्टर्स में कई दहाइयों से, कई डेकेड से इनकी कोऑपरेशन चल रही है। अब जो पुतिन का रीसेंट विजिट न्यू दिल्ली के अंदर हुआ है उसमें डिफेंस डील्स हुई हैं इनकी, ऑयल इंपोर्ट्स, जी हाँ, बार बार कह रहे थे कि जी ऑयल इंपोर्ट्स बंद हो गई हैं, ऑयल इंपोर्ट की डील हुई है। ट्रेड का भी एक गहरा जो है मजीद गहरा करने की भी इसके ऊपर बातचीत हुई है। आसान अल्फाज के अंदर इंडिया रशिया से सस्ता तेल मजीद खरीदेगा, जी हाँ, जिसके ऊपर कहा जा रहा था कि पाबंदी लग गई है। डिफेंस टेक्नोलॉजी जो है वो शेयर करेगा, जो कि बड़ी अहम बात है, और दोनों मिलकर एक ऐसी स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप बिल्ड कर रहे हैं जो डायरेक्टली वेस्टर्न कैंप को मैसेज देती है कि दिल्ली अब सिर्फ वॉशिंगटन के कैंप का हिस्सा नहीं है, बल्कि अपनी इंडिपेंडेंट मल्टीपोलर पॉलिसी वो चला रहा है, जो बहुत बड़ी बात है। मतलब वॉशिंगटन के ऑर्डर्स वहां पे सिर्फ नहीं चलेंगे। अब सवाल ये है, इस गेम में पाकिस्तान कहाँ खड़ा है? जब बड़ी पावर्स अपने चेस बोर्ड सेट कर रही होती हैं, जैसे यहाँ पे बड़ी पावर्स रशिया है, इंडिया है, चाइना है, अमेरिका है, तो पाकिस्तान जैसी कमजोर इकोनॉमी वाला मुल्क ज्यादा तौर के ऊपर जो है सिर्फ एक चीजें बन के रह जाता है, मोहरे बन के रह जाता है, ठीक है। और दो चीजें वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बन जाती हैं उसके लिए, प्रेशर पॉइंट और प्रॉक्सी ग्राउंड के तौर के ऊपर उसको इस्तेमाल किया जाता है। एक चीज बन जाते हैं आप सिर्फ। आपको अगर इंडिया को डराना है तो अमेरिका आपको इस्तेमाल करेगा, चाइना ने अगर इंडिया को डराना है तो चाइना पाकिस्तान को इस्तेमाल करेगा, और अगर
کسی دوسرے ملک کی لائک امریکن فورسز کو نشانہ بنانا ہے تو پراکسی وار کے طور کے اوپر، پراکسی گراؤنڈ کے طور کے اوپر استعمال کیا جائے گا، جو پاکستان کی آزادی کے بعد سے اب تک ہوتا چلا آیا ہے، اور جس کی وجہ سے پاکستان کے اوپر فوجی فستائیت کا جو نظام ہے وہ بڑھتا چلا جا رہا ہے۔ اب پاکستان کی جو کمزوری اصل وہ کیا ہے؟ پاکستان کی فوج آپ کو لگتا ہے، بتایا جاتا ہے بہت تگڑی ہے، جی نہیں۔ پاکستان کی اصل کمزوری جو ہے، اور پاکستان کی جو سینٹر آف گریوٹی ہے، وہ اس وقت عوام اور اکانومی ہے۔ پاکستان کی اکانومی اور اسٹیبلشمنٹ دو ایسی بڑی کمزوریاں ہیں جو پاکستان کو اس وقت جس معاشی بحران کا سامنا ہے، بلکہ اسپتال میں جو آئی سی یو ہوتا ہے نا اس وقت، یہ کہیں پہ بھی آپ انڈیپینڈنٹ سرچ کریں تو آپ کو پتا چلے گا کہ پاکستان ایک معاشی آئی سی یو میں پیدا ہوا ملک یہاں پہ نظر آتا ہے۔ اور آئی ایم ایف کے پروگرام، قرض پر قرض، اور ڈالر کی مطلب قیمت اوپر اور عوام نیچے، یہ آپ کی کہانی ہے روزانہ کی پاکستان کے اندر۔ ایسی سچویشن میں جو بھی اسلام آباد یا راولپنڈی میں کرسی پر بیٹھے گا وہ آسان ٹارگٹ بن جاتا ہے فورن پریشر کے لیے۔ عاصم منیر نے پاور میں آنے کے بعد کس طرح امریکہ کی پالیسیز کو ایکسیپٹ کیا، افغانستان میں رجیم چینج کا وعدہ کیا، فورن پاور سے، امریکہ سے پورا نہیں کر سکا۔ مڈل ایسٹ میں ٹرمپ کیمپ کو خوش کرنے کے لیے اسرائیل کے حوالے سے جو ہے ایک اپنی پالیسی پاکستان کی نرم کرنے کے لیے مسلسل سگنل دیے اور دیتے چلے آ رہے ہیں۔ ہمارے اپنے خطے کے اندر، جنوبی ایشیا کے اندر بھی اگر دیکھا جائے، اور سینٹرل ایشیا میں بھی، خود کو اسٹرانگ مین پریزنٹ کرنے کے لیے عاصم منیر جو ہے وہ ٹی ایل پی کے خلاف اس نے جس قسم کی خون کی ہولی کھیلی وہ آپ کے سامنے ہے۔ مریدکے کے اندر کریک ڈاؤن کیا، جس طرح جنرل مشرف نے لال مسجد اسلام آباد میں کیا تھا، وہ پورے خطے میں بتانا تھا کہ میرے سے زیادہ اسٹرانگ مین کوئی نہیں ہے، اور میں ملیٹنٹ ایکسٹریمسٹ کو جو ہے میں جڑ سکتا ہوں ان کو۔ بات سمجھے؟ اندرون ملک ڈسنٹ کو کرش کرنے کے لیے میڈیا، جرنلسٹ اور پولیٹیکل ورکرز کے اوپر ظلم کیا، اور اب بیرون ملک بھی ان کا پیچھا کیا، جس طرح میرا پیچھا کیا جا رہا ہے، شہزاد اکبر صاحب کا پیچھا کیا جا رہا ہے۔ یہ سب چیزیں شارٹ ٹرم میں شاید کسی قسم کا فورن کیپٹل، واشنگٹن، لندن، ریاض، ابو دھابی کو اچھی لگتی ہوں گی شارٹ ٹرم میں، لیکن لوگ لانگ ٹرم میں پاکستان کو اور زیادہ ڈپینڈنٹ ہوتا ہوا دیکھ رہے ہیں، اور پاکستان ڈپینڈنٹ انٹرنیشنل پاورز کے رحم و کرم کے اوپر، ان کی بھیک کے اوپر ہوتا چلا جا رہا ہے۔ جب آپ کے پاس اکنامک انڈیپینڈنس نہیں ہوتی تو آپ کی فورن پالیسی بھی رینٹ کے اوپر ہوتی ہے، اور عمران خان آپ کو یہی بات سمجھانا چاہتے تھے لیکن آپ نے سنی نہیں، اور آج آپ کا یہ حال ہو گیا۔ اب واپس آتے ہیں انڈیا رشیا ایکسس اور پاکستان پر انڈائریکٹ پریشر جو پڑ رہا ہے اس کے اوپر، ٹھیک ہے۔ انڈیا جو ہے اس میں رشیا سے ویپنز، آئل، ٹیکنالوجی لے رہا ہے، اور ویسٹ سے، ویسٹرن کنٹری سے، امریکہ سے، یورپ سے انفارمیشن ٹیکنالوجی لے رہا ہے۔ انویسٹمنٹ انڈیا کے اندر ہو رہی ہے، پاکستان میں تو نہیں ہو رہی نا۔ ایس آئی ایف سی نے کوئی انویسٹمنٹ کر دی ہے؟ میں آپ کو اتنے عرصے سے بتا رہا ہوں۔ اور ڈپلومیسی بھی انڈیا ویسٹ کے ساتھ بڑی کامیاب کر رہا ہے، اور رشیا سے بھی ان کی گیم چل رہی ہے۔ اس ہائیبرڈ ایکویشن میں انڈیا ایک سوئنگ سٹیٹ ہے، جو کانسیپٹ آپ کو اسٹریٹجک کانسیپٹ ہے، جو چاہے رشیا کو سگنل دے سکتا ہے، جو چاہے ویسٹ کو سگنل دے سکتا ہے، ان کی مرضی ہے بھائی۔ جو اصل واقعی انڈیپینڈنٹ فورن پالیسی ہے وہ انڈیا نے اپنائی ہوئی ہے، اور بڑے عرصے سے انہوں نے اپنائی ہوئی ہے۔ پاکستان کے حوالے سے یہ چیز دو اینگلز کے اوپر امپورٹنٹ ہے۔ پہلا، افغانستان اور ریجنل سیکیورٹی کے حوالے سے رشیا کے اپنے کنسرنز ہیں، سینٹرل ایشین اور افغان انسٹیبلٹی کے اوپر۔ رشیا نہیں چاہتا کہ پاکستان وہاں پہ جا کے پنگے کرے۔ انڈیا بھی افغان تھیٹر کو پاکستان کے خلاف لیوریج کے طور کے اوپر دیکھتا ہے، ظاہری بات ہے۔ اور اگر ماسکو اور دہلی ایک پیج پر جائیں گے، جو کہ لگ رہا ہے کہ ہیں ایک پیج کے اوپر، تو پاکستان کی ملٹری لیڈرشپ اس خطے کو جو ڈی سٹیبلائز کرنا چاہ رہی ہے وہ ظاہری بات ہے کہ نہیں کر پائے گی۔ ان کے خلاف رشیا بھی ہو جائے گا، ان کے خلاف افغانستان بھی ہو جائے گا، ان کے خلاف انڈیا بھی ہو جائے گا، اور یہ ایک سینڈوچ سچویشن جو بنی ہوئی ہے یہ مزید ٹائٹ ہوتی چلی جائے گی، اس میں کسی قسم کا کوئی شک نہیں ہے۔ تو یہ نیریٹو ویسٹرن کیپٹل میں بھی بڑی آسانی سے سیل ہو سکتا ہے، کہ کیونکہ انڈیا کہے کہ جی نا یہ لوگ تو ہماری خطے میں سیکیورٹی اور سٹیبلٹی کے لیے خطرہ ہے، اور یہ نیوکلیر ویپنز ان کے پاس، تو ان کو پریشر کرنا بہت ضروری ہے، تو وہ پریشر کر سکتے ہیں، ان کو کوئی روکنے والا نہیں ہے۔ پھر جو اہم ترین بات ہے جو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، اور یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے، ہزار باتوں کی ایک بات،
ملک کی معیشت چلتی ہے سستے تیل کے اوپر، جو اکنامک گروتھ ہے۔ اب یوکرین وار کی وجہ سے تیل باقی دنیا کے اندر مہنگا ہوا ہے، لیکن انڈیا سستا تیل رشیا سے اب بھی خرید رہا ہے۔ اور آپ دیکھیے کہ ایک انرجی اور ٹریڈ کوریڈور انڈیا رشیا سے سستا تیل خرید کے جو اپنی اکانومی کو مزید کمپٹیٹو بنا رہا ہے، انویسٹمنٹ وہاں پہ آ رہی ہے، ویسٹرن انویسٹمنٹ آ رہی ہے۔ تیل رشیا کا ہے، انویسٹمنٹ ویسٹرن ہے، یورپین انویسٹمنٹ ہے، یہ بڑا ایک امپورٹنٹ ہے۔ اب اس کو آف سیٹ کرنے کے لیے پاکستان ایران سے تیل اسمگل کرتا ہے، لیکن پاکستان سے جو ایران سے تیل اسمگل کرتا ہے اس میں ایک طرف تو اس کو اس مشکل کا سامنا ہے کہ، اور اس کے اوپر میں علیحدہ سٹوری کروں گا ضرور، کہ عاصم منیر کے جو تعلقات ہیں وہ امریکہ اور اسرائیل سے خراب ہوتے ہیں، اور وہ اس کو اجازت نہیں ہے، حالانکہ انڈیا نے اجازت لی ہوئی ہے کیونکہ انڈیا کے پاس لیوریج بہت بڑا ہے اپنی مارکیٹ کا، اس کو استعمال کریں۔ پاکستان میں تیل لے کے بھی کمپٹیٹیو اکانومی اگر بن بھی رہی ہے تو اس کا فائدہ انویسٹمنٹ کی صورت کے اندر پاکستان کی عوام کو نہیں پہنچ رہا۔ انڈیا بھی افغان تھیٹر کو پاکستان کے خلاف لیوریج ظاہری بات ہے کر سکتا ہے، جس طرح میں نے آپ کو بتایا تھا، لیکن چائنا پاکستان اکنامک کوریڈور کے ذریعے اپنے انٹرسٹ سیکیور کرنے کی کوشش کر رہا تھا، مگر پاکستان کی جو سیاسی عدم استحکام ہے اس کی وجہ سے، اور جو پاکستان کا ملٹری اسٹیبلشمنٹ ہے اس کے ایڈونچر کی وجہ سے، چائنا پاکستان اکنامک کوریڈور ڈیمیج ہوا ہے۔ اور یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ فائنینشیل ٹائم کہہ رہا ہے، یہ روئٹرز کہہ رہا ہے، یہ بین الاقوامی جریدے بھی یہی بات کر رہے ہیں، اور اس کے اوپر سارے متفق ہیں کہ عاصم منیر نے جو کام کیا، اور جان بوجھ کے شاید عاصم منیر نے امریکہ سے تعلقات اپنے بحال کرنے کے لیے خراب کیے ہیں، چائنا سے اپنے تعلقات، لیکن امریکہ نے ڈالر تو ایک بھی نہیں دیا پاکستان کو، انویسٹمنٹ تو ایک بھی نہیں دیا۔ ایم او یو سائن کرنے سے کوئی انویسٹمنٹ تھوڑی آ جاتی ہے۔ آپ کو اگر نیوکلیر اثاثے لے کے اس کے بدلے کچھ دینے کی بات کی جا رہی ہے تو اس کے بعد آپ کا پیچھے بچے گا کیا؟ دفاع ہی نہیں بچے گا آپ کا، کنونشنل اسٹرینتھ میں تو آپ دفاع کر ہی نہیں سکتے۔ لیکن اس کے اوپر میں نے حیدر مہدی صاحب سے تفصیل کے اندر بات کی ہے، وہ آپ میرا کل والا تفصیل پوڈ کاسٹ دیکھیے گا تو آپ کو جواب مل جائے گا۔ نتیجہ یہاں پہ یہ نکلتا ہے کہ رشیا ہو یا چائنا، دونوں کے لیے پاکستان ایک ان ریلائبل پارٹنر بن کے سامنے آ رہا ہے، اور اس لیے میں کہتا ہوں کہ روس اور انڈیا نے، بلکہ انڈیا نے روس کے ساتھ مل کے مدیرے کی منجی ٹھوکی ہے۔ ویزیبلی، بڑا کلیئرلی پاکستان کے اوپر اعتبار نہ رشیا کر رہا ہے نہ چائنا کر رہا ہے۔ واشنگٹن اگر کر بھی رہا ہے تو اس کے بدلے آپ کو مل کیا رہا ہے؟ سوال یہ ہے۔ یہی وہ پوائنٹس ہیں جہاں سے میرا انالیسز سٹارٹ ہوتا ہے کہ رشیا انڈین پلان عاصم منیر کو فکس کرنے کے لیے جو ہے وہ دراصل ایک بہت بڑا لارجر ٹرینڈ ہے، جہاں ریجنل پاورز پاکستان کی فوجی لیڈرشپ کو یہ میسج دے رہی ہیں کہ یہ تو یا تو بندے کے پتر بن جاؤ، رسپانسبل بہیو کرو، یا پھر تمہاری اسٹریٹجک امپورٹنس ہم گھٹا دیں گے، تمہیں تمہاری اوقات کے اندر لے آئیں گے۔ یہ انتہائی واضح طریقے کے اوپر میں جو آپ سے بات کر رہا ہوں۔ اب اس میں عاصم منیر کی جو مس کیلکولیشنز ہیں یا اوور کانفیڈنس ہے، اس کا ایک بہت بڑا رول ہے۔ عاصم منیر نے شاید یہ سوچا تھا کہ ٹرمپ سے قربت دکھا کر، مڈل ایسٹ میں کچھ ریئر ارتھ ایلیمنٹس ان کو دکھا کر، کریٹیکل منرلز پر ڈیل آفرز کر کے، افغانستان میں رجیم چینج کے وعدے کر کے وہ خود کو انڈسپینسبل بنا لے گا امریکہ کے لیے، جس طرح ضیاء الحق نے بنایا تھا یا مشرف نے بنایا تھا۔ عاصم منیر بھی وہی پیٹرن فالو کر رہا تھا، یا کیانی نے بنایا تھا۔ مگر گراؤنڈ ریالٹی یہ ہے کہ پاکستان کی اکانومی کولیپس ہونے کے قریب ہے، عوام میں غصہ بڑھتا چلا جا رہا ہے، فوج کے اندر ہی مینٹل ہیلتھ کرائسس، سبسٹنس ابیوز اور پالیسی سے ڈسکنٹینٹ اتنا زیادہ ہے کہ ایون کمانڈنگ آفیسرز تک کو سپاہیوں کی سائیکولوجیکل پروفائلنگ کرنے کے آرڈرز دیے گئے ہیں۔ حیدر مہدی صاحب میرے پروگرام میں اس کی تفصیل آپ کو مل جائے گی، جس وقت لیٹسٹ مل رہی ہیں چیزیں۔ اور اس پورے خطے میں انڈیا، رشیا اور چائنا اپنی اپنی لائنز ڈرا کر چکا ہے، اور پاکستان یہاں پہ صرف اور صرف ایک رلو کٹے کا کردار ہے۔ پاکستان کا رلو کٹا، جس نے ڈنڈا جدھر سے مارا، جس کا ڈنڈا اس کا سنڈا، یہ وہ والا سنڈا بنتا جا رہا ہے پاکستان۔ ٹھیک ہے، ایسے میں کوئی بھی بڑی پاور پاکستان کی ملٹری لیڈرشپ کو صرف ایک چیز کے علاوہ، جسٹ اے تھنگ، ایک چیز کے علاوہ ٹالریٹ نہیں کرے گی۔ یہ پون جس کو بولتے ہیں، there are kings and pawns in a game. پاکستان is pawn in this game.
اور یہ پاکستان کی جتنی بھی یوٹیلیٹی ہے وہ شارٹ ٹرم یوٹیلیٹی ہے، لانگ ٹرم اس وقت کوئی بھی یوٹیلیٹی نہیں ہے. پاکستان کوئی بھی ایسا کام پاکستان کی فوج عاصم منیر نہیں کر سکتا جو لانگ ٹرم کے لیے ان کے لیے کام ہو. جیسے ہی ان کی یوٹیلیٹی ختم ہو جائے گی، ان کا کام ہو جائے گا، یا ان کی کاسٹ ان کو استعمال کرنے کی بہت زیادہ بڑھ جائے گی. یہ ذہن میں رکھے گا، ڈالری فوج جو ہے ان کی کاسٹ بہت بڑھ جائے گی. جس طرح یہ اسرائیل میں ڈپلائمنٹ کا $10,000 مبینہ طور کے اوپر مانگ رہے ہیں اور وہ $100 آفر کر رہے ہیں. تو وہی پاور جو آج فوٹو آپس کرتی ہیں عاصم منیر کو ساتھ بٹھا کے، کل انٹرنیشنل فورمز پہ ہیومن رائٹس ابیوزز، ڈیموکریسی اور سٹیبلٹی کا کارڈ کھیل سکتی ہیں. جس طرح امریکہ میں آپ نے دیکھا کہ ڈیموکریٹس نے اور آل پارٹیسان کانگریس مین اور کانگریس وومن نے عاصم منیر پہ سینکشنز کا جو حالیہ مطالبہ کیا ہے، اس نے ان کو بہت بڑا دھچکا دیا ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے. یعنی کہ عاصم منیر کی فکسنگ آلریڈی سٹارٹ ہو چکی ہے. ڈپلومیٹک آئسولیشن آپ کو آئندہ دنوں میں بڑھتی ہوئی نظر آئے گی. عاصم منیر کی اکنامک سکویز آپ کو مزید کیا جائے گا معاشی طور کے اوپر. سیکیورٹی نیریٹو کے اندر آپ کی بدنامی روز بروز بڑھتی چلی جائے گی. آپ امریکہ سے جتنا مرضی ان کا منت ترلا کریں یا برطانیہ سے منت ترلا کریں یا سعد الراجہ کو چپ کراؤ، شہزاد اکبر کو چپ کراؤ، لیکن آپ کی بدنامی آپ کی وجہ سے ہو رہی ہے، آپ کی حرکتوں کی وجہ سے ہو رہی ہے. اور ایونچولی کسی نئی لیڈرشپ کو انٹرنیشنل لیجٹمیسی دینے کے لیے تیار کرنا پڑے گا. اور وہ نئی لیڈرشپ کیا ہے؟ عمران خان کے علاوہ اس وقت تو کوئی اور لیڈرشپ ہمیں نظر نہیں آتی. پیسہ ان کے پاس ہے نہیں، یہ سمجھتے ہیں کہ پیسے ڈالر درختوں پہ لگتے ہیں اور یہ درخت پہ چھلانگیں مارنے کی کوشش تو کر رہے ہیں، لیکن یہ کوشش ان کی کامیاب نہیں ہو رہی. پاکستان کی عوام کے لیے پھر آخر میں میسج کیا ہے؟ دیکھیں، یہاں ایک بہت اہم بات ہے اور اس کو کلیئر کرنا بہت ضروری ہے. یہ کلیش عاصم منیر ورسز رشیا اور انڈیا یا ورسز عاصم منیر ورسز ویسٹ یا امریکہ نہیں ہے، ہونا ہی نہیں چاہیے. یہ اصل میں پاکستان کی عوام بذریعہ پاکستان کی اپنی کرپٹ اور بدماش فوجی اسٹیبلشمنٹ کا مسئلہ ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے. جب تک ہم اپنے ملک کے اندر رول آف لا نہیں لے کے آتے، سیولین سپرمیسی نہیں لے کے آتے، ٹرانسپیرنٹ اکنامک پالیسی نہیں لے کے آتے، اور اکاؤنٹیبل سیکورٹی اسٹیبلشمنٹ، یہ استثنا ختم نہیں کرتے، ان کا احتساب نہیں کرتے، نہیں لاتے، تب تک ہر بڑی طاقت، چاہے چائنا ہو، چاہے رشیا ہو، اور آئندہ آنے والے دنوں میں انڈیا بھی ان کو آگے لگا کے رکھے گی اور ان کو ایک ٹول کے طور کے اوپر، چیز کے طور کے اوپر ان کو استعمال کرے گی اور کر رہی ہے. اسی لیے عزیزان من، میں آج کا پوائنٹ میرا یہ ہے کہ پیوٹن کا انڈیا وزٹ ایک ویک اپ کال ہے اسلام آباد کے لیے. ریجن ملٹی پولر ہو چکا ہے. امریکہ 7 سمندر پار سے یہ ریجن اب کنٹرول مشکل سے کر سکتا ہے. اس لیے امریکہ برطانیہ کو ایک اہم کلیدی کردار ادا دینا چاہتا ہے، اور آپ الٹا جو ہے ان سے، ان کے گرومنگ گینگز کے بدلے، پاکستانیوں کو واپس لانے کے بدلے آپ ان سے جو آپ کی پرائرٹیز دیکھیں کہ جی آپ پولیٹیکل ڈسیڈنٹس کو، عادل راجہ کو، ڈاکٹر شہزاد اکبر کو مانتے ہیں، واپس مانگتے ہیں، تو آپ کی پرائرٹیز تو بڑی کلیئر ہے. ٹھیک ہے، پاکستان صرف تب عزت سے اس گیم میں رہ سکتا ہے جب ہماری اسٹیٹ کا سینٹر آف گریوٹی عوام ہو، جس کی کوئی جرنل کی بلکہ اس سینٹر آف گریوٹی اس وقت عوام نہیں ہے. اس وقت ایک جرنیل، سالہ ایک جرنیل کی ایگو وہ سینٹر آف گریوٹی بنی ہوئی ہے. آپ مجھے بتائیں اگر میں جھوٹ بول رہا ہوں تو. اگر آپ کو میرا یہ انالیسس پسند آیا ہے تو چینل کو لائک، سبسکرائب اور شیئر ضرور کیجیے، اور مجھے بتائیے کیا مجھے اس طرح کے انالیسس آپ کو دینے چاہیے، خبریں آپ کو دینی چاہیے. زیادہ انٹرسٹ نہیں ہوتا لوگوں کو اس طرح کے انالیسس کے اندر، لیکن میں پھر بھی باز نہیں آتا، آپ تک یہ چیزیں لے کے آتا رہتا ہوں، بیکاز یہ حقیقت ہے، اس وقت زمینی حقائق ہیں، یہ جیو پولیٹیکل ریالٹیز ہیں، یہ ریال پولیٹیک ہے جو میں آپ کے ساتھ ذکر کرتا ہوں. باقی میری آپ سے درخواست ہے کہ چینل کو سبسکرائب کیجیے، لائک کیجیے، ویڈیو شیئر کیجیے، اور اگر آپ ممبر بنتے ہیں چینل کے اوپر تو ایکسکلوسیو کانٹینٹ پرائیویٹلی جو ہم باتیں پبلکلی نہیں کر سکتے وہ بھی اویلیبل ہوتی ہیں آپ کو. اپنا خیال رکھیے. خدا حافظ.